अरे और कितनी देर लगेगी तुझे? पिछले 2 घंटों से तुझे मैं झाड़ू घसीटते हुए ही देख रही हूँ। कौन लगाता है इतनी देर झाड़ू लगाने में? हाँ, अभी कपड़े धोने वाले बाकी और तुमसे झाड़ भी नहीं लग सका। गर्जदार आवाज जब अकब में गूंजती जरमीश ने सुनी तो झाड़ू लगाता हुआ उसका हाथ रुका था। पिछले 2 घंटे से वो मुसलसल झाड़ू ही लगा रही थी। पहले इस हवेली के हर कमरे को उसने झाड़ फूंक कर साफ किया था और कमरे से झाड़ू लगाते हुए वो लाउंज में आई थी और लाउंज से होती हुई उसने दालान और फिर सहन का रुख किया था। जितनी आसानी से फौजिया बेगम ने 2 घंटे कह दिया था, कोई इस नाजुक सी लड़की से पूछता, उसकी अकड़ी हुई कमर से पूछता कि वो कैसे ये सारे काम कर रही थी। जब उसने झाड़ू अपने हाथ से छोड़ा और अपने हाथ को देखा तो आंखों से गर्मा गर्म आंसू उबलने लगे थे, क्योंकि उसके हाथ पर छाले बनने लगे थे। अपने नाजुक से हाथ को वो खोलती बंद करती रही। दूसरा हाथ कमर पर रखकर सीधी हुई और पलट कर फौजिया को देखा। कहने लगी कि खालाजान खुदा कमाने आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं पिछले 2 घंटे से सिर्फ यहीं पर झाड़ू लगा रही हूँ। अपना घर भी देखा कितना बड़ा है। एक एक चीज को आपने 10-10 बार साफ करवाया और अब मेरे हाथ देखें, छाले निकल आए हैं इस पर। लेकिन फौजिया बेगम उसकी बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती हुई कहने लगी कि काम चोरी की आदत है तुम्हारी, बस ड्रामे करवा लो तुमसे। जल्दी से झाड़ू लगाओ। और रेहाना ने घर की पिछली तरफ सारे पर्दे, बेडशीट्स, कपड़े उतार कर रखे हैं। सब कुछ धोकर चमका दो और आज से पहले पहले सारे काम हो जाने चाहिए। शाम को परवेज साहब के 2 दोस्त दुबई से आ रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग होंगे। उनके साथ मैं नहीं चाहती कि ज़रा भी किसी चीज़ में कमी रह जाए। खाला की बात सुनकर एक गहरी सांस खारिज करके जरमिश ने मुलाजमा को देखा था, जो तकियों और कुशन्स पर कवर्स और कमरों में नई बेडशीट्स बिछा रही थी। अगले लम्हे हिम्मत करके कहने लगी कि खाला, जब पूरे घर में नए कवर्स और बेडशीट्स चढ़ाई जा रही हैं तो पुराने बाद में रेहाना भी तो धो देगी। आप मुझे अभी ये सब कुछ करने को क्यों कह रही हैं? अभी तो झाड़ू लगा लगा कर मेरे हाथों पर छाले निकल आए हैं। प्लीज़ मैं इनको कल धो दूंगी ना। रात को दावत है, मेहमान आएंगे, मुझे तैयार भी तो होना है। इसी बात को तो डर था फौजिया बेगम को। फौरन आगे बढ़ी और उसे बाजू से झंझोड़ कर कहने लगी, मेरे आगे जुबान चलाती है? मुझे बताएगी क्या काम कब करना है क्या नहीं? जब मैं तुझे कह रही हूँ कि तू अब ये सारे कपड़े धोएगी, धोकर सुखाएगी, और खबरदार जो तूने घर के अंदर घुसने की कोशिश भी की तो, वरना मुझसे बुरा तो कोई नहीं होगा। आइंदा के बाद मेरी बात काट कर अपना मशवरा दिया तो जुबान खींच कर हाथ पे रख दूंगी। जितना भारी भरकम फौजिया बेगम का हाथ था, बेचारी जरमिश की नाजुक सी बाजू को तो वो तोड़ कर ही रख देती थी। सिसक कर उसने अपने बाजू को पकड़ा था, फिर आंसुओं को साफ करती सारा कचरा उठाने के बाद सीधा घर की पिछली तरफ चली गई थी, जहाँ पर कपड़ों का ढेर देखकर ही उसे चक्कर आने लगे थे। मुलाजमा उस पर एक लाचार सी नज़र डालती हुई मजीद कपड़ों का ढेर वहां पर रखते हुए कहने लगी, लो भाई जरमिश बीबी, मैं तो चली हूँ किचन में बर्तन के साथ खाने में मदद करने। तुम भी ये सारे कपड़े धोकर वक्त से किचन में आ जाना, वहाँ पर और भी बहुत से काम है। बेगम साहिबा ने साफ साफ कहा है कि 10 किस्म की डिशेस तो लाजमी बनेंगी। ये कहकर वो जा चुकी थी और जरमिश सर पकड़कर वहीं कपड़ों के ढेर पर गिर चुकी थी। उसे तो इन कपड़ों को देखकर भी चक्कर आ रहे थे। अपना दुपट्टा उतारकर उसने कमर पर बांधा और जैसे ही मशीन में कपड़े डालकर उसे चलाने लगी तो एक धमाके की आवाज़ आई थी। जरमिश की तो चीखें निकल पड़ी थी। फौजिया बेगम भी अंदर से चिल्लाते हुए बाहर आई थी कि अब क्या नुकसान कर दिया तूने मनहूस मारी? जब से मेरी जिंदगी में आई है बस नुकसान ही किए जा रही है। सामने मशीन के टुकड़े टुकड़े देखकर तो उनका पारा मजीद हाई हो चुका था। उल्टा वो जरमिश पर ही चढ़ दौड़ी थी कि ये क्या कर दिया है तूने मशीन के साथ। जरमिश जो पहले ही घबराई हुई थी, रोते हुए कहने लगे कि मैंने क्या करना था खाला, मैं तो खुद बाल बाल बची हूँ। शुक्र है मैं मशीन के करीब नहीं थी, वरना अगर करीब होती तो शायद करंट से मेरी जान ही चली जाती। ऐसा लगा था शायद उसकी खाला के दिल में थोड़ी बहुत नरमी तो मौजूद होगी, लेकिन आगे बढ़कर वो उसे बालों से जकड़ चुके थे।
اور بالوں سے جکڑ کر ہی اوپر اٹھا کر کہنے لگی، ارے میری بلا سے تو تم اس کے ساتھ جل کر مر ہی جاتی، کم از کم میری زندگی میں تو سکون ہوتا۔ ساری زندگی میں تمہاری ماں کی گندگی سمیٹتے ہی گزار چکی ہوں۔ کہنے کو تو بڑی بہن تھی وہ میری، لیکن نوکروں جیسا سلوک کیا تھا اس نے میرے ساتھ۔ اپنے ہاتھوں سے میں اسے بچوں کی طرح سنبھالتی تھی، اس کے نخرے ختم نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر جب تجھ سے پہلے اس کا 7 ماہ کا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا، خود تو وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اس کے سارے کام میں اپنے ہاتھوں سے کرتی رہی، اور بدلے میں اس نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر جب تو پیدا ہوئی تو اپنی بہن کو بڑے دل سے کہا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں تو بانجھ ہوں، خدا تجھے اولاد دینے والا ہے، ایک اولاد مجھے دے دینا۔ بڑی مشکل سے اس نے ہاں کی تھی، لیکن جب تم اور تیرے ساتھ وہ تیری جڑواں بہن پیدا ہوئی تو تجھے تو اس نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، لیکن جو بیمار اور کمزور بچی تھی وہ میرے حوالے کر دی۔ 2 دن بعد ہی وہ مر گئی، اور مجھ پر الزام آیا کہ میں اس بچی کو سنبھال نہیں پائی۔ بھائی اس دن ہی مجھے میری بہن سے نفرت تھی، اور تجھ سے بھی نفرت تھی، اور اب تجھے لگتا ہے کہ میں تجھے پیار سے سینے سے لگا کر رکھوں گی۔ تیری اب یہی سزا ہے کہ سارے کپڑے تو ہاتھ سے دھوئے گی، اور خبردار جو گھر میں گھسنے کی کوشش بھی کی تو نے تو۔ آج پہلی بار اپنی خالہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر زرمش کانپ چکی تھی۔ اسے اب تک سمجھ نہیں آ پائی تھی کہ آخر اس کی خالہ اسے اس قدر نفرت کیوں کرتی ہے۔ خالہ تو ماں جیسی ہوتی ہے، اپنی بھانجیوں کو بالکل اولاد جیسی محبت دیتی ہے، لیکن آج اپنی خالہ کا زہر سن کر وہ وہیں بیٹھ کر کتنی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ روتے ہوئے اس نے کپڑے دھونا بھی شروع کر دیے تھے، ہاتھ دھیرے دھیرے سن ہونے لگے تھے، لیکن سارے کپڑے اسے شام سے پہلے پہلے دھو کر پھر کچن میں کام کرنے کے لیے بھی جانا تھا۔ کپڑے دھوتے ہوئے اس کے اپنے کپڑے بھی کافی گیلے ہو چکے تھے، ایک تو گرمی کا موسم تھا، پسینے سے شرابور تھی، اوپر سے پانی سے اس کے کپڑے اس کے وجود سے لپٹ چکے تھے، جیسے اس کا وجود کافی نمایاں ہو چکا تھا۔ کوئی بھی اگر اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو یقیناً اس کی نیت خراب ہو سکتی تھی۔ صبح اس نے ایک نوالا بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا تھا۔ ناشتہ اس نے سب کے لیے بنایا تھا، لیکن خود نہیں کیا تھا، اس سے پہلے اسے خالہ نے کام پہ لگا دیا تھا۔ بھوک سے اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ ہاتھ روتے ہوئے اس نے اپنے دوپٹے سے پونچھے اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بھوک کی شدت سے وہ بالکل نڈھالی ہو چکی تھی۔ گھر میں داخل ہوئی اور سیدھا کچن کی جانب گئی۔ جہاں پر ملازمہ نے قیمے کے کباب فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے۔ جیسے اس نے اپنا ہاتھ کباب کی ٹرے کی طرف بڑھایا تو ملازمہ نے چمچہ اس کے ہاتھ پر مارا تھا۔ تیل کے چینٹے کچھ اڑ کر اس کے ہاتھ پر گرے تھے۔ درمش کے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ہاتھ جلا دیا میرا۔ وہ اگلے لمحے اسے کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھ کر کہنے لگی کہ بیگم جی نے سختی سے منع کیا کہ کوئی کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اور آپ تو بالکل بھی نہیں، جب تک مہمان کھانا نہیں کھا لیتے کوئی بھی دوسرا کھانا نہیں کھائے گا۔ زرمش کی حیثیت اس گھر میں اتنی ہی تھی کہ ملازمہ بھی اس پر حکم چلایا کرتی تھی۔ اسے ڈانٹ کر کچن سے نکال چکی تھی کہ کھانا چاہیے ہو تو جا کر بیگم صاحبہ سے کہو، اگر وہ اجازت دیں گی تو ہی تمہیں کھانے کو کچھ ملے گا۔ زرمش گہری سانس خارج کرتی جیسے وہاں سے بڑھنے لگی۔ ٹوکری میں سے ٹماٹر پڑے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ ٹماٹر اسے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے، لیکن وہ جس قدر اسے بھوک لگی ہوئی تھی وہ ایک ٹماٹر اٹھا کر ہی واپس کپڑوں والی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ٹماٹر کا ایک بائٹ ہی لیا تھا، مگر ذائقہ پسند نہ آنے کی وجہ سے اس نے وہیں پر تھوک دیا۔ رات جیسے ہی وارد ہوئی تو گھر میں بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں داخل ہونے لگی تھی۔ تب تک زرمش بھی سارے کپڑے دھو کر اٹھ کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے کپڑے مکمل طور پر بھیگے ہوئے تھے۔ وہ وہیں دیوار کی اوٹ میں کھڑی ہو کر یہ منظر دیکھنے لگی۔ گاڑیوں سے کافی امیر کبیر لوگ اتر رہے تھے، ساتھ ان کی عورتیں بھی تھیں۔ 3 پیس سوٹ پہنے وہ بڑی شان اور پرسنالٹی کے مالک تھے۔ دیدے بھاڑے زرمش انہیں بس دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی اس کے خالوں کے دوست احباب آتے رہتے تھے، لیکن آج سے پہلے اس قدر امیر لوگ اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ وہیں چھپ کر بڑے اشتیاق سے انہیں دیکھ رہی تھی، اسی انتظار میں تھی کہ جیسے یہ لوگ مہمان خانے میں جا کر بیٹھیں گے تو وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی جائے، جو کہ گھر کے آخری کونے میں ایک چھوٹا سا اسٹور روم تھا۔
اور کم از کم اپنا حلیہ تو تھوڑا درست کرتی۔ سبھی لوگ مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے اور فوزیہ بیگم کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ وہ خود بھی ایک بزنس وومن تھی، اپنے شوہر کے ساتھ دفتر کے کام دیکھتی رہتی تھی، ابھی بھی بڑے ماہرانہ انداز میں لوگوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ جب ان لوگوں کو باتوں میں مگن دیکھ کر زرمش نے مہمان خانے کے دروازے کو دیکھا جو ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ خود سے ہی ہم کلام ہو کر کہنے لگی کہ بس فٹافٹ اس دروازے کے آگے سے بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف چلی جاؤں گی اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے جو لان کی قمیض اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا وہ مکمل طور پر پانی سے بھیگے ہوئے تھے اور دوپٹہ اس انداز میں کیا تھا کہ اس کے آگے گھونگھٹ نکلا ہوا تھا، اس کے پاؤں گیلے تھے، جوتے اس نے پہن نہیں رکھے تھے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے جیسے وہ ایشور پر گیلے پاؤں سے بھاگ کر آگے جانے لگی تو خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ منہ کے بل وہیں فرش پر گر پڑی تھی، اور گری بھی ایسے مقام پر تھی جہاں پر دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ کھلے دروازے کے سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھائے حشام خان زادہ بیٹھا ہوا تھا، جس کی نظریں اس وقت سامنے بیٹھے پرویز صاحب پر مرکوز تھی، لیکن جیسے ہی باہر سے کچھ سایہ گزرتا اور پھر گرتا محسوس ہوا، اس کی نظریں وہیں پر مقید ہو گئی۔ ایک نازک سے وجود کو فرش پر گرا دیکھ کر اس کی نظریں وہیں پر رک چکی تھی، اس کی حسین فگر کو جیسے وہ اپنی آنکھوں میں نہارتا رہ گیا۔ اگلے لمحے زرمش اٹھی تھی اور پھر وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ تبھی فوزیہ بیگم نے حشام کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا اور وہ فوراً نظریں بدل کر رہ گیا۔ اس نے صرف زرمش کے حسین سراپے اور ہاتھوں کو ہی دیکھا تھا۔ ایک حسرت سی رہ گئی تھی کہ کاش اس کا چہرہ بھی دیکھ لیتا۔ آج تک کسی لڑکی کو دیکھ کر حشام کو ایسا محسوس نہیں ہوا تھا، جبکہ دوسری جانب زرمش اس بات سے انجان تھی کہ وہ حشام خان زادہ کی نظروں میں آ چکی ہے۔ فوراً بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی تھی اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ خود کو نارمل کرنے لگی، یہی دعا کرنے لگی کہ یا خدا بچا لینا خالہ نے مجھے دیکھا نہ ہو بس، ورنہ وہ تو میری جان ہی لے لیں گی۔ ایک نظر اس نے اپنا حلیہ آئینے میں دیکھا تھا اور پھر الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ کپڑے بھی کیا تھے، ساری اترنی تھی جو فوزیہ بیگم نے اسے دے رکھی تھی۔ اتنے کھلے کھلے ڈھیلے ڈھالے کپڑے کیونکہ فوزیہ بیگم جسامت سے کافی بھاری تھی اور وہ دبلی پتلی سی نازک سی لڑکی، لیکن پھر بھی فوزیہ بیگم کے پرانے کپڑے پہننے پر مجبور تھی۔ ابھی بھی اس نے فوزیہ بیگم کا ہی ایک دیا پرانا سا سوٹ نکالا تھا اور جیسے ہی کمرے کے واش روم میں جانے لگی تو اس کا نل کام کرنا بند کر چکا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ خالہ سے کہہ رہی تھی کہ خالہ میرے کمرے کا نل کام نہیں کر رہا، اپنے کمرے کے واش روم میں تو وہ اسے گھسنے ہی دیتی نہیں تھی، یوں سے باہر موجود ایک واش روم کو یوز کرنا پڑتا تھا۔ ابھی بھی جب کمرے کا واش روم نہ چلا تو وہ کپڑے لے کر باہر نکلی اور راہداری میں موجود ایکسٹرا باتھ روم کی طرف گئی تھی کہ بس نہا کر جلدی سے وہ کپڑے پہن لے گی۔ جیسے اس نے واش روم کا دروازہ بند کیا اور دروازے کو لاک کرنا چاہا تو ایک دم سے لائٹ جا چکی تھی۔ اسی پل حشام بھی واش روم استعمال کرنے کے لیے اٹھا تھا اور فوراً فوزیہ بیگم نے اسے راہداری کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ وہ وہاں پر جا سکتا ہے۔ ایک دم سے لائٹ جانے پر زرمش کی چیخیں بلند ہو گئی تھی، اسے اندھیرے سے بے تحاشا خوف آتا تھا۔ رات کو بھی وہ جب سوتی تھی تو کمرے کی روشنی آن کر کے سوتی تھی۔ ایک دم سے لائٹ جانے پر وہ حواس باختہ ہو گئی، فوراً کپڑے وہیں پھینکتے ہوئے واش روم کا دروازہ کھول کر باہر آئی تو سامنے کا منظر اسے مزید پریشان کر چکا تھا۔ اندھیرے میں اسے کسی کا وجود سا دکھائی دیا، اسے لگا جیسے یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ کر بھوت بھوت کے نعرے لگاتی، تبھی وہ آگے بڑھا اور اس نے اس اندھیرے میں ہی زرمش کو اپنی باہوں میں بھر کر دیوار سے لگا دیا تھا۔ زرمش کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ چکا تھا۔ اندھیرے میں ہی اسے اپنے چہرے پر گرم سانسیں محسوس ہوئی تھی اور اپنے چہرے پر وہ سخت مردانہ ہاتھ، سر میں اس کا سانس رکنے لگا تھا جب اس کے کان کے بے حد قریب آ کر حشام کہنے لگا، ریلیکس، چلاؤ مت، کچھ نہیں ہوا۔ وہ گمگیر آواز میں سن کر زرمش کا سانس جیسے سینے میں ہی تھمنے والا تھا
وہی حشام اندھیرے میں اس کے چہرے کو ٹٹولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمر سے جس طرح اس نے اسے تھام رکھا تھا، اس کا اپنا ہاتھ بھی گیلا ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ لڑکی مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی۔ پھر اس کے بالوں سے اٹھنے والی سحر انگیز خوشبو ہر شام کو اس کا دیوانہ بناتی جا رہی تھی۔ اس کے کان کے قریب اپنا چہرہ رکھ کر ان میں سانس لینے لگا، گویا اس کی خوشبو کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگلے لمحے لائٹ آ چکی تھی۔ روشنی میں جیسے اس نے زرمش کے چہرے کو دیکھا تو دیکھتے ہی جیسے وہ بے ساختہ ہو چکا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اسے باہر دروازے پر دکھائی دی تھی، اور اب زرمش کو دیکھنے کے بعد وہ پلکیں جھپکنا جیسے بھول ہی چکا تھا۔ زرمش تتلی کی مانند اس کے حصار میں کانپ رہی تھی، گھبراتے ہوئے فوراً سے دور ہٹی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی کہ اوہ سوری، مجھے معاف کر دے، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز پلیز آپ خالہ کو کچھ مت بتائیے گا۔ اوہ میں نے تو آپ کا اتنا مہنگا سوٹ بھی خراب کر دیا، آپ پلیز یہ سوٹ اتار کر مجھے دے دیں، میں ابھی آپ کو دھو کر دے دوں گی، لیکن پلیز خالوں کو میری شکایت مت لگائیے گا، وہ بہت زور کا مارتی ہیں۔ حشام تو اس کا چہرہ ہی دیکھے جا رہا تھا، جو ڈر کے مارے کانپ رہی تھی اور جو منہ میں آ رہا تھا بولنے چلی جا رہی تھی۔ تبھی حشام کی نظر اس کے ہاتھوں پر گئی، جن پر واقعی اتنے بڑے بڑے چھالے بنے ہوئے تھے۔ حشام فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگا کہ کون ہو تم؟ نام کیا ہے تمہارا؟ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ میں زرمیش ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارا مس فوزیہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ خالہ ہے میری، پلیز آپ ان کو میری شکایت مت لگائیے گا، میں معافی چاہتی ہوں، اب کہیں گے تو میں کان پکڑ کر آپ نے سامنے اٹھک بیٹھک بھی کر لوں گی، پلیز۔ اس کی آنکھوں میں آنسو پنپنے لگے تھے اور حشام کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اگلے لمحے وہ ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا کہ نہیں پلیز، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کو کوئی سزا نہیں دے رہا، اٹس اوکے، آپ اتنا ڈریے مت، میں کسی کو کوئی شکایت نہیں لگاؤں گا۔ اس کی معصومیت پر حشام کا جیسے دل آ چکا تھا۔ وہ جس انداز میں وہ اس کے سامنے بار بار سوری کر رہی تھی، اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس گھر میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ اسے وہیں چھوڑتا دوبارہ مہمان خانے میں جا کر بیٹھا تھا۔ تب تک زرمش بھی اپنا حلیہ درست کرتی کچن میں باقی ملازموں کے ساتھ کام کرنے لگی تھی۔ بار بار اس کے ذہن میں وہی منظر آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی خانوں کو اس نے دیکھا تو ایک بار پھر بھوک چمک چکے تھے۔ وہ للچائی نظروں سے کھانے کی ہر ڈش کو دیکھ رہی تھی اور یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے جلدی سے یہ مہمان بس کھانا کھا کر ہی واپس چلے جائیں اور وہ پیٹ بھر کر یہ کھانا کھا سکے۔ پتہ نہیں خالہ اسے پیٹ بھر کر کھانا کھانے دیں گی بھی یا نہیں، یہ نہ ہو پچھلی بار کی طرح بھی 2 دن پرانی دال اور باسی روٹی کھانے کو دے دی۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر رہ گئی تھی۔ سبھی مہمان کھانا کھا رہے تھے اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی بار بار گردن کڑا کر کھانے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کتنا بچ چکا ہے۔ بڑبڑا کر کہنے لگی کہ اوہ بھوکھو، کتنا ٹھوسو گے تم لوگ، بس بھی کر دو، کچھ میرے لیے بھی بچا دو۔ جیسے جیسے ملازمیں باہر مزید کھانا سرو کر رہی تھی وہ یہی منہ بسور کر کہتی چلی جا رہی تھی، جبکہ حشام کی نظریں تو اس کے چہرے پر ہی مقید ہو کر رہ چکی تھی۔ یہاں پر 3 مختلف کلائنٹس موجود تھے جن کے ساتھ پرویز صاحب کے تعلقات بالکل بہن بھائیوں جیسے تھے، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ امیر حشام خانزادہ ہی تھا، اور پرویز صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ اگر حشام ان کے ساتھ آج شب بزنس ڈیل کر لے تو وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکتے ہیں۔ باقی کلائنٹس نے بھی کھانا کھاتے ہوئے باتوں باتوں میں اپنی اپنی پیشکش کی تھی، لیکن پھر وہ اپنے گھروں کو جا چکے تھے، جبکہ حشام ان کے جانے کے بعد آخر میں گیا تھا، اور فوزیہ بیگم کو دیکھ کر اس نے اس بات پر زور دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کانٹریکٹ کو پورا کرنے میں جتنی بھی لاگت آئے گی ساری میں اٹھاؤں گا اور پروفٹ 50-50% ہوگا۔ پرویز صاحب تو حیران تھے کیونکہ آج تک اس سے پہلے کسی کلائنٹ نے انہیں ایسی پیشکش کبھی نہیں کی تھی، لیکن پھر ان کے چہروں کو بغور دیکھتے ہوئے حشام کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بدلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کی لڑکی زرمش کے ساتھ میرا نکاح کر دیں۔ یہ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو فوزیہ بیگم کے کانوں میں گھرا تھا۔ اس وقت چائے کا کپ ان کے ہاتھ میں تھا جو چھوٹ کر زمین پر کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
وہ کہاں ملی آپ کو؟ کہاں دیکھا آپ نے اسے؟ ارے آپ تو اتنی امیر کبیر ہیں، اسے اچھی حالت میں تو آپ کے گھر میں ملازمہ ہوتی ہیں، آپ اس کے ساتھ نکاح کرنے کا سوچ بھی سکتے ہیں۔ لیکن حشام بھی فوراً اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں آپ کو، میں زرمش کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اگر ابھی اور اسی وقت آپ زرمش کا نکاح میرے ساتھ کرتی ہیں تو میں یہ ڈیل ابھی ڈن کر دوں گا، ورنہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ اور یہ بھی آپ جانتی ہیں کہ جن کے ساتھ بزنس ڈیل میں کینسل کر دوں پھر بڑی مشکل سے انہیں کلائنٹ ملا کرتے ہیں۔ فوزیہ بیگم اور پرویز صاحب تو سوچ میں پڑ چکے تھے، یہ بزنس ڈیل ہر حال میں انہیں چاہیے تھی، اور حشام بھی جانتا تھا کہ وہ ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ چکا ہے۔ صرف آدھے گھنٹے کا وقت دیا تھا حشام نے ان کو سوچنے کا، اور آدھے گھنٹے میں وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے یہ ڈیل تو ہر حال میں چاہیے تھی۔ پھر اس بہانے اگر اس کی جان زرمی سے چھوٹ رہی تھی تو اچھا تھا، اس کی بلا سے ایک گہری سانس خارج کرتی وہ ہاں کر چکی تھی کہ ٹھیک ہے، میں اپنی بھانجی کا نکاح آپ سے کروانے کے لیے تیار ہوں۔ حشام کے بھی چہرے پر ایک مدھم مسکراہٹ آئی تھی۔ کچن میں سب کو کھانا سرو کرنے کے بعد اس نے جیسے ہی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا تو فوزیہ بیگم نے اسے ایک بار پھر ٹوک دیا تھا کہ جب تک سارے برتن دھو کر رکھ نہیں دیتی تب تک کوئی بھی کھانا نہیں کھائے گا۔ مجھے کچن اس بدحالی میں نہیں چاہیے، بلکہ سب کچھ سمیٹا ہوا چاہیے۔ بھوک سے اس کے پیٹ میں گرہیں پڑ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ سارے برتن دھونے کے بعد ابھی وہ فارغ ہو کر اپنا ہاتھ بریانی کی دیچکی کی طرف بڑھا ہی رہی تھی جب فوزیہ بیگم نے اسے ٹوک دیا تھا۔ وہ پیچھے مڑ کر بیزار سے کہنے لگی کہ اب کیا ہو گیا خالہ، سارے کام تو کر چکی ہوں، صبح سے بھوکی ہوں، پلیز خدا کا خوف کرے۔ لیکن فوزیہ بیگم اگلے پل آنکھوں میں چمک لے کر کہنے لگی، ارے اب جو کھانا ہے نا جا کر اپنے شوہر کے گھر ہی کھانا، چل میرے ساتھ، اپنا حلیہ درست کر، تیرا نکاح ہونے والا ہے۔ نکاح کا لفظ سن کر زرمش کا تو دماغ گھوم کر رہ چکا تھا، کہنے لگی یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ کیسا نکاح؟ کون سا نکاح؟ کس کا نکاح؟ میں کوئی نکاح نہیں کرنے والی۔ لیکن فوزیہ بیگم کہنے لگی کہ چپ رہو، تمہیں تو میرے پاؤں دھو کر پینے چاہیے کہ میں اتنے امیر کبیر لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کروا رہی ہوں۔ چلو اب جلدی سے کوئی ڈھنگ کا جوڑا پہن لو، مولوی صاحب آتے ہوں گے۔ زرمش تو گھبرا چکی تھی، فوراً منتیں کرنے لگی، منع کرنے لگی کہ نہ جانے کس کے ساتھ اس کا نکاح کروانے والی تھی۔ اور یہ امیر لوگ تو پتہ نہیں کیسے کیسے ہوتے ہیں، کتنی شادیاں کر رکھی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی خالہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی کہ پلیز خالہ مجھ پر یہ ظلم مت کریں، لیکن وہ اس کی ایک نہیں سن رہی تھی۔ آخر میں اس کے مرے ہوئے ماں باپ کی قسم دے کر کہنے لگی کہ چپ چاپ یہ نکاح کر لے، اگر تو نے یہ نکاح نہ کیا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تیرے لیے۔ وہ چپ ہو چکی تھی، اس سے پہلے بھی کہاں اس کی سنی گئی تھی، جب سنی جاتی ایسے ہی ڈھیلا ڈالا سا ایک سرخ رنگ کا جوڑا اور چہرے پر گھونگھٹ لگے سرخ آنچل ڈالے اسے باہر لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ نکاح خواب بھی آ چکا تھا، لیکن گھونگھٹ سے ہی جب اس نے اسی لڑکی کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ کچھ دیر پہلے تو اس نے حشام کے کپڑے گیلے کیے تھے، وہ بے تحاشا ڈر چکی تھی۔ اسے تو یہ لگنے لگا کہ شاید یہ امیر لوگ بدلہ لینے کے لیے لڑکیوں سے نکاح ہی کرتے ہوں گے، اور نکاح کر کے پھر ساری زندگی انہیں سزائیں دیتے ہوں گے۔ یہی سب کچھ تو اس نے سن رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو بہنے لگے تھے کہ نہ جانے یہ شخص شادی کرنے کے بعد اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا۔ بھوک اور کمزوری سے تو اسے ویسے بھی چکر آ رہے تھے۔ نکاح خواہ نے جب اسے حجاب و قبول کروایا تو پہلے تو وہ بولی نہیں تھی، لیکن اس موقع پر بھی فوزیہ بیگم نے اس کا کندھا زور سے دبایا تھا، اتنی زور سے کہ اس کی سسکی نکل پڑی، اور مجبوراً اس نے قبول ہے کہا تھا۔ حشام بھی اسے نکاح میں قبول کرنے کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پرویز صاحب سے کہنے لگا کہ میں اب رخصتی چاہتا ہوں۔ وہ تو ہنسی خوشی مٹھائیاں کھا رہے تھے، کھلا رہے تھے کیونکہ ان کی ڈیل ڈن ہو چکی تھی، اور بلی کا بکرا وہ زرمش کو بنا چکے تھے۔ وہ زرمش کو اپنے ساتھ لے کر گاڑی میں آیا تھا۔ آج تک ایسی بڑی گاڑیوں کو اس نے صرف دور سے ہی دیکھا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سارا دن یوں جانوروں کی طرح کام کرنے کے بعد
اجرت میں سے اتنے امیر کبیر شخص کی بیوی بنا دیا جائے گا۔ وہ حیرت و پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ جیسے ہی حشام نے گاڑی چلائی اور گاڑی گھر کی دہلیز سے باہر نکلی تو وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی۔ دونوں ہاتھ جوڑ لیے تھے، روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے آپ سے معافی مانگ تو لی تھی، میں نے کہا تھا میں آپ کا کوٹ دھو کر اب بھی دے دیتی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ جیسے امیر لوگ شادی کر کے پھر سزا دیتے ہیں۔ اس کے اس معصومانہ انداز پر حشام کا قہقہ گونجا تھا۔ وہ ہنسنے لگا تھا، ہنس کر کہنے لگا، ہاں یہی سزا ہے تمہاری، اب ساری زندگی تم ہی میرے کپڑے دھو گی، میرے سارے کام کرو گی، میرے لیے کھانا بناؤ گی، اور رونا دھونا تو بالکل نہیں مچاؤ گی، کیونکہ مجھے رونے دھونے والی لڑکیاں بالکل بھی نہیں پسند۔ زرمش اس کے الفاظ سن کر چہرے پر معصومیت سجائے روتے ہوئے کہنے لگی کہ ہائے اللہ، خالہ بھی یہاں پر کام کرواتی تھی اور آپ بھی مجھ سے کام ہی کروائیں گے؟ کیا آپ کو اور کوئی نوکرانی نہیں ملی؟ نوکرانی بنانا تھا مجھے تو آپ ایسے ہی مجھے اپنے گھر میں کام کے لیے لے جاتے، نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں آپ نے نکاح اس لیے کیا نا تاکہ میں کہیں اور بھاگ کر جا نہ سکوں۔ پتہ نہیں کیوں سب لوگ میرے پر ہی ظلم کرتے ہیں، بگاڑا کیا ہے میں نے ان سب کا؟ وہ سو سو کرتے ہوئے روئے جا رہی تھی اور حشام اس کے الفاظ سنے جا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ رونا بند کرو، تم مجھے روتے ہوئے بالکل نہیں اچھی لگتی، اور اپنا حلیہ درست کرو، دلہن ہونا تم، حالت دیکھو کیسے بنا رکھی ہے، اور یہ کپڑے مجھے لگ رہا ہے جیسے تم نے کوئی تمبو اپنے گرد لپیٹ لیا ہو، اپنے سائز کے فٹ کپڑے کیوں نہیں سلائی کروائے تم نے؟ وہ فوراً رخ پھیر کر کہنے لگی کہ عید پر جب ملازمین کے کپڑے آتے تھے تو خالہ بھی مجھے ایک جوڑا خرید کر دے دیتی تھی، وہی میرے ناپ کا فٹ سلائی ہوتا تھا، باقی تو 12 مہینے میں اپنی خالہ کی اترنی پہنتی آئی ہوں۔ حشام اس کے الفاظ جیسے جیسے سن رہا تھا اسے فوزیہ بیگم پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی گاڑی وہ اپنے عالیشان محل نما گھر کے باہر کھڑی کر گیا۔ جیسے ہی زرمش گاڑی سے اتری تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ چکا تھا۔ اس گھر میں تو فوزیہ بیگم کے 5 گھر آرام سے سنبھال سکتے تھے۔ اتنا کھلا کشادہ صحن اور گھر کو دیکھ کر وہ تو اپنی کمر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی اور دوسرا ہاتھ اپنے سر پر رکھ چکی تھی۔ حشام جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر لے کر جانا چاہتا تھا، اسے اس حالت میں دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایسے کیوں حرکتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، اتنا بڑا گھر صبح سے لے کر شام تک تو میں اس کا صحن ہی صاف کرتے کرتے گزار دوں گی، باقی گھر کے کام میں کیسے کروں گی؟ نہ بابا نہ، مجھ سے نہیں ہوتے کام، پلیز آپ مجھے واپس خالہ کے گھر ہی چھوڑ دیں، یہ سب کچھ میں کیسے کر سکوں گی؟ حشام اس کے الفاظ سن کر فوراً سے سنجیدہ ہوا تھا، آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھاما تھا، پھر کہنے لگا کہ بیوی ہو تم میری، میں تمہیں جانوروں کی طرح کام کاج کرنے کے لیے نہیں لایا، یہاں پر 50 نوکر موجود ہیں، تمہیں ان سب کاموں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اس انداز پر اور چھونے پر وہ چپ سی ہو چکی تھی۔ حشام اسے گھر کے اندر لے کر آیا تھا، کہنے لگا کہ یہ ہے میرا عالیشان گھر اور آج سے تم اس گھر کی ملکہ ہو، سب کچھ تمہارا ہے، گھر میں سارے کام کاج کرنے کے لیے نوکر موجود ہیں، تمہیں صرف اور صرف میرے کام کرنے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں اپنے ذاتی کام خود ہی کرتا تھا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ سارے کاموں کی ذمہ داری تم سنبھالو۔ وہ حیرت سے ہر ایک چیز کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، صوفے پر بیٹھتے سے چپ سی لگ چکی تھی، ایک دم سے اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا گیا تھا، اور یہ بات اس کے لیے ہضم کرنا فی الحال تو مشکل ہی تھی۔ مسکرا کر اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ بتاؤ کیا چاہتی ہو تم، کیا دوں میں تمہیں منہ دکھائی میں؟ وہ اس کے حسن سے سرشار ہونا چاہ رہا تھا، جب اس کی یہ بات سن کر فوراً سے کہنے لگی، مجھے ٹرے بھر کر بریانی کھانی اور باربیکیو بھی اور آئس کریم بھی، بس اتنے سے ہی میرا پیٹ بھر جائے گا۔ آپ تو اپنے گھر میں فریج کو تالا لگا کر نہیں رکھیں گے نا، یا پھر باسی کھانا کھانے کو نہیں دیں گے؟ اگر مجھے تازہ کھانا کھانے کو من کیا تو میں کھا سکتی ہوں نا۔ حشام اس کے الفاظ سن کر اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ وہاں پر جو کچھ ہوتا رہا تھا اسے اس کے لفظوں سے اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہاری خالہ نے تمہارے ساتھ بہت برا رویہ رکھا ہے، اور اس کے لیے میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً اپنے ملازم کو بلایا تھا
اور ٹھیک 15 منٹ بعد وہ اس کی کئی ساری چیزیں لے کر حاضر ہو چکا تھا۔ اپنے سامنے اتنے لذیذ کھانے کو دیکھ کر زرمیش تو انہیں چپکائے بغیر کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے وہ کھائے جا رہی تھی اور سامنے بیٹھا حشام اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آدھا کھانا اس کے منہ میں اور آدھا باہر گر رہا تھا، اور حشام کو یوں خود کو دیکھتے دیکھ کر وہ اگلے پل رخ پھیر کر کہنے لگی کہ پلیز آپ مجھے مت دیکھیں، ایسے کسی کے کھانے پر نظر نہیں رکھتی۔ آپ نہیں جانتے میں صبح سے بھوکی ہوں، ایک نوالا نہیں کھایا اور خالہ نے پورے گھر کی صفائی مجھ سے کروائی، پورے گھر کے پردے چادریں دھلوائی مجھ سے، اور ابھی بھی کھانے کو ایک نوالا نہیں دیا تھا۔ بس آج تو میں پیٹ بھر کر کھاؤں گی۔ حشام مسکرا کر اسے کھاتے دیکھ کر کہنے لگا، یہاں پیٹ بھر کر کھا لو، کیونکہ اس کے بعد بھی پوری رات تم نے جو مشقت کرنی ہے نا، اس کے لیے تمہارے وجود میں انرجی ہونا بہت ضروری ہے۔ معنی خیز الفاظ سن کر زرمیش نے اسے دیکھا تھا، پھر اپنی انگلیاں چاٹتے ہوئے کہنے لگی، کیا مطلب ہے؟ کون سا کام؟ کیا آپ کے گھر میں رات کو بھی کام ہوتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، لیکن تم ایک بیوی اور بیویاں رات کو ہی اپنے شوہر کے کام کرتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں، اور آج تو پہلی رات ہے تمہارے اندر اچھی خاصی انرجی ہوگی، طاقت ہوگی، تو تم اپنے شوہر کی اچھے سے خدمت کر پاؤ گی۔ وہ ناسمجھی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد اس نے آخر میں کولڈ ڈرنک کا گلاس پیا تھا اور پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ بتائیں کیا کام کرنا ہے، میری انرجی اب فل ہو گئی ہے، بتائیں کہاں سے شروع کروں۔ اس کی بات سن کر وہ اس کے قریب آیا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب آ رہا تھا، زرمیش کو عجیب سی ایک گھبراہٹ اور خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پیچھے پیچھے قدم اٹھا رہی تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ پیچھے دیوار ہے، لیکن پیچھے کمرے کا دروازہ تھا۔ جیسے اس نے پیچھے ٹیک لگانا چاہی، دروازہ کھلا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر گر جاتی، حشام فوراً اسے بازو سے پکڑ کر سہارا دے چکا تھا۔ یہ کمرہ حشام خانزادہ کا ہی تھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا، پھر کہنے لگا، پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟ خود ہی تو کہا تھا کہاں سے شروع کرنا ہے، تو چلو یہاں سے شروع کرو۔ وہ اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر بولا تو زرمیش کانپ چکی تھی، کہنے لگی، چھی، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، شرم نہیں آتی آپ کو، ایک لڑکی کو ایسا کہتے ہوئے؟ حشام ہنس پڑا تھا، ہنس کر کہنے لگا، شوہر ہوں تمہارا پاگل لڑکی، شوہر کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرو گی تو کس کے ساتھ کرو گی؟ میاں بیوی میں شرم کہاں کی بھلا؟ چلو پہلے یہاں سے شروع کرو، پھر یہاں میری گردن پر آنا، اور اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کہاں کہاں اپنے جوہر دکھانے ہیں۔ اسے کہتا ہوا اس کے قریب آیا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کی نازک سی کمر کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگا کر اور اس پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگا۔ زرمیش یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے، گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ پلیز ایسا مت کریں، مجھے بڑی شرم آ رہی ہے، پلیز مجھے ٹچ کرنا بند کر دیں۔ لیکن وہ پھر اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا چکا تھا، اس کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتارنے لگا، کہنے لگا، تم جانتی ہو نا ایک بیوی اپنے شوہر کو کیسے خوش کرتی ہے؟ زرمیش نفی میں سر ہلانے لگی کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا۔ حشام کہنے لگا کہ اچھا، یہ تو پتا ہوگا کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ نہیں، کیسے پیدا ہوتا ہے؟ مجھے تو بس یہ پتا ہے کہ شادی ہوتی ہے، رات کو میاں بیوی کمبل میں لائٹ بند کر کے سو جاتے ہیں اور پھر 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حشام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اسے میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ بڑے پیار سے اسے تھام کر وہ بیڈ پر لے کر آیا تھا اور پھر کہنے لگا کہ آؤ میری گود میں بیٹھو۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کی گود میں آ کر بیٹھ چکی تھی اور وہ اس کی کمر سہلاتا ہوا اسے میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں سب کچھ اول سے آخر تک بتاتا رہا۔ یہ سن کر زرمیش تو بالکل سرخ ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ میں تو یہ سب کچھ بالکل بھی نہیں کرنے والی، بہت برے ہیں آپ۔ میں کہتی ہوں کہ جھاڑو پوچھا کرنا آسان ہے، لیکن شادی کے بعد شوہر کو خوش رکھنا بہت مشکل ہے۔ حشام اس کی آنکھوں میں بچوں جیسی معصومیت اور بچگانہ حرکتیں دیکھ کر اتنا تو اندازہ لگا ہی چکا تھا کہ بھائی یہ لڑکی اسے محبت تو بالکل بھی نہیں کرتی۔ پہلی نظر کی محبت حشام کو ضرور اس سے ہو چکی تھی، لیکن محبت کے جذبات سے ابھی زرمیش بالکل انجان تھی۔ ایک ہی سانس خارج کر کے اس نے اسے اپنے پاس لٹایا تھا، پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، جب تک تمہیں محبت نہیں ہو جاتی مجھ سے، تب تک میں تمہارے ساتھ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ زرمیش نے تو سوکھا سانس لیا تھا اور پھر وہیں بیٹھ کے دوسرے کونے میں گہری نیند میں سو چکی تھی۔
اگلی صبح جب حشام کی آنکھ کھلی تو اسے اشتہا انگیز کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسی خوشبو آج سے 5 سال پہلے اس نے آخری بار محسوس کی تھی، جب اس کی ماں اس کے لیے ناشتہ بنایا کرتی تھی، لیکن جو کہ وہ بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، اس لیے ایک روز گرمیوں کی صبح ناشتہ بناتے ہوئے وہ کچن میں گر چکی تھی۔ انہیں فوراً ہاسپٹل لے کر جایا گیا، لیکن دماغ کی نس پھٹنے کی وجہ سے وہ جان کی بازی ہار چکی تھی، اور تب سے ہی حشام اکیلا تھا۔ جیسے فریش ہو کر کمرے سے باہر آیا تو گرما گرم ناشتہ حشام کے لیے وہ بنا کر ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ مسکرا کر اس نے زرمش کو دیکھا تھا، کہنے لگا کہ آؤ بیٹھو، تم بھی ناشتہ کرو، لیکن وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ نہیں، خالہ کہتی ہے جب سب کھانا کھا لیتے ہیں تبھی تم نے کھانا کھانا ہے۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر بھی بل پڑے تھے۔ وہ غصے سے کہنے لگا کہ ابھی بیٹھو اور میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو، بیوی ہو تم میری، کوئی کام والی نہیں ہو، بدل دو اپنے ذہن کو۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر زرمش کے منہ میں ڈالے تھے، اور وہ حیران تھی۔ اس نے کبھی اتنی محبت محسوس ہی نہیں کی تھی، یا پھر پچھلے 8 سالوں سے خالہ کے ظلم و ستم اور نفرت سہ سہ کر وہ بھول ہی چکی تھی کہ اصل محبت اور اپنائیت ہوتی کیا ہے۔ ناشتے کے بعد اسے اپنے ساتھ مال میں لے کر گیا تھا، اور پھر اسے نئے کپڑے دلوائے تھے۔ نئے کپڑے دیکھ کر وہ بے تحاشا خوش ہوئی تھی، اور اسے خوش دیکھ کر حشام بھی خوش تھا۔ چند روز اس نے زرمش کے ساتھ ہی گزارے تھے، اور وہ کھلی کتاب بنی اسے اپنی زندگی کے ہر مرحلے کے بارے میں بتا چکی تھی۔ اس بیچ اس نے کسی بھی کلائنٹ سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ ایک ہفتے بعد وہ دوبارہ دفتر گیا تھا، اور پرویز صاحب تو اس کے دفتر کے چکر کاٹ رہے تھے، لیکن اس نے ان کے ساتھ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ وہاں پر بیٹھا انتظار کرتے رہے، اور پھر بغیر ملاقات کے چلا گیا۔ 2-3 دن ایسے ہی چلتا رہا۔ آخر میں فوزیہ بیگم خود غصے سے اس کے آفس میں آئی تھی، اور پھر وہیں پر اچھا خاصا واویلا مچا دیا تھا۔ کہنے لگی کہ جب شادی کرنی تھی تو بڑے چاؤ سے میٹھے بن کر فوراً میری بھانجی سے نکاح کر کے اپنے ساتھ لے گئے، اور اب جب پیسے دے کر اس بزنس پارٹنرشپ کو آگے بڑھانے کی باری آئی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ فوزیہ بیگم کو دیکھ کر تو حشام کا خون کھول اٹھا تھا۔ اگلے ہی پل پھٹ پڑا۔ کہنے لگا کہ ایسا کیوں نہیں کہتی کہ اپنی بھانجی کو صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے تم نے۔ یہ تو میں تھا جو اس سے نکاح کر کے اپنے ساتھ لے آیا، لیکن اگر تم جیسی عورت کو کوئی بغیر نکاح کے بھی آفر دیتا تو مجھے پوری امید تھی کہ تم پیسوں اور بزنس کے لالچ میں اپنی بھانجی کو بغیر نکاح کے بھی کسی کو سونپ دیتی۔ جو کچھ تم اس کے ساتھ سلوک کرتی رہی ہو نا، شکر کرو کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کر رہا، اور یہ بزنس پارٹنرشپ میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ شکر مناؤ کہ ابھی تک تم پر FIR نہیں ہوئی۔ فوزیہ بیگم کے تو دانت کھٹے ہو چکے تھے۔ وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہی جواب دے۔ سیکورٹی گارڈ کو بھلوا کر وہ دھکے مار کر انہیں وہاں سے نکلوا چکا تھا، اور اس کے ہزاروں بار شکر ادا کر رہا تھا جب وہ زرمش کو اپنا بنا چکا تھا۔ اور شام جب وہ گھر آیا تو کافی خوش تھا۔ ایک بار پھر کچن میں گھسی ہوئی زرمش کھانے بنانے میں مصروف تھی، اور اسے یوں کاموں میں مگن دیکھ کر حشام کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اسے بازو سے کھینچ کر اپنی جانب رخ موڑ کر کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ جب بھی گھر آتا ہوں بس کاموں میں مگن ہوتی ہو۔ نئی نویلی دلہن ہو تم، تیار رہا کرو۔ شوہر کے آنے سے پہلے جو بیویاں تیار رہتی ہیں وہ شوہر کے دل میں گھر بناتی ہیں، لیکن تم اس سلیے میں بھی اچھی لگ رہی ہو۔ چلو چھوڑو اس کھانے کو، ہم آج باہر کھانا کھائیں گے۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، اور آج تم وہی بلیک ساڑی پہنو گے جو تمہارے لیے لے کر آیا تھا۔ زرمش ہچکچاتے ہوئے فوراً واش روم میں گھس چکی تھی۔ فریش ہونے کے بعد جب بلیک ساڑی میں اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو بس دیکھتے ہی رہ گئی تھی۔ حشام کی محبت اور پیار دیکھ کر دھیرے دھیرے اس کے دل میں بھی محبت کی کومپل پھوٹنے لگی تھی، لیکن وہ اظہار نہیں کر پا رہی تھی۔ من میں تتلیاں پھڑپھڑانے لگی تھی۔ اس کا بھی اب جی چاہنے لگا تھا اس کا شوہر اس کے ساتھ رومانس کرے، اس رشتے کو آگے بڑھائے۔ حشام اسے اتنی بڑی دلدل سے، جہنم سے نکال کر لایا تھا، اور اب اسے اپنا آپ تو سونپ بھی سکتی تھی۔ اس روز جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو حشام اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ بے ساختہ اسے گالوں سے تھام کر
ماتھے پر لب رکھ چکا تھا اور پھر باری باری دونوں گالوں کو چوم کر کہنے لگا کہ تم دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہو، بے تحاشا خوبصورت ہو اور سب سے بڑھ کر میری دھڑکن ہو۔ سارے راستے وہ اس کا ہاتھ پکڑے کبھی اپنے سینے پر رکھتا تو کبھی لبوں سے لگاتا اور پھر اسے ایک اچھے ہوٹل میں کھانا کھلانے لے کر گیا تھا، بالکل شہزادیوں جیسے اس کے ساتھ ٹریٹ کر رہا تھا۔ گھر آتے وہ کتنی ہی دیر اس سے باتیں کرتا رہا۔ حشام اپنے جذبات بڑی مشکل سے دبائے بیٹھا تھا، پھر کہنے لگا کہ چلو اب سو جاؤ، تم تھک گئی ہوگی، لیکن وہ فوراً اس کے قریب آتے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، آج رات میں آپ کو اپنا آپ سونپ دینا چاہتی ہوں، میں آپ کا مزید انتظار نہیں کر پاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ بس آپ اور میں ایک ہو جائیں اور بہت جلد میری گود میں چھوٹا سا کاکا منا آ جائے جس کی ناک بالکل آپ جیسی ہو۔ اس کی ناک دبا کر بولی تو حشام تو جیسے خوشی سے پھولے نہیں سمایا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ سوچ لو، یہ نہ ہو کہ بعد میں رونا شروع کر دو۔ لیکن وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، آپ کے لیے تو میں سب کچھ برداشت کر لوں گی۔ حشام بھی اسے باہوں میں بھرتا لیمپ آف کر چکا تھا اور پھر دونوں ایک دوسرے کے وجودوں میں سماتے یہ رات ایک دوسرے کے نام کر گئے تھے۔